बुक का टाइटल है द डाउट्स रिगार्डिंग द रूलिंग इन इस्लाम, यानी कि अक्सर लोगों के डाउट्स होते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या इस्लाम में डेमोक्रेसी के लिए रूम है, क्या डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर सकते हैं, क्या डेमोक्रेसी में हम इंटरवीन कर सकते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस सिस्टम का हम पार्ट बन सकते हैं कि नहीं, क्या डेमोक्रेसी से रूल किया जा सकता है कि नहीं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोगों के दिमाग में अराइज होते हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने जितनी भी स्टडी की है ऑन डेमोक्रेसी, हर जगह मुझे फ्रॉम एन ऑथेंटिक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह से मुझे यही एक कि डेमोक्रेसी का कोई यानी कि रूम नहीं है इस्लाम में। डेमोक्रेसी की कई जगह नहीं बनती इस्लाम में, बिकॉज इट इज अ तगूती निज़ाम, ये कुफर का एक निज़ाम है और इट इज कॉन्ट्रैरी टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। तो मैंने इसकी समरी, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है सॉफ्ट कॉपी में, और इसकी समरी मैंने हार्ड कॉपी में पहले बनाई थी और फिर बाद में सॉफ्ट कॉपी में बनाई थी। तो सॉफ्ट कॉपी से मैं पढ़ के आपको साथ साथ समझाता रहूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छी वर्ड से शुरू होती है इस बुक की कि कुरान चैप्टर 39 वर्स 18, those who listen to the word and follow the best thereof are the ones whom Allah has guided and are men of understanding, ठीक है। तो बाद में कहते हैं कि इसलिए ऐसी डिबेट्स स्पार्क हुई हैं कि जिसमें मुस्लिम्स जो हैं जो कि पार्टिसिपेट करते थे इन इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेट करते थे, उन्होंने इन ऐसी डिस्कशंस को स्पार्क किया है। इस बुक का मकसद, इस बुक का पर्पस और ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेसी के इस्लाम क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, टू रिफ्यूट मिसकंसेप्शंस, कि लोगों की मिसकंसेप्शंस, लोगों की स्केप्टिसिज्म क्या है इस टॉपिक पर, उनको रिफ्यूट करना, उनको डिबंक। थर्ड, टू करेक्ट एरर्स इन रीजनिंग। अक्सर लोगों की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है दीन की। कुछ लोग कुरानिक वर्ड्स को इंटरमिंगल करके, मैनिपुलेट करके, अहादीस को मैनिपुलेट करके वो अपने मफाद के लिए चीजें निकाल लेते हैं। तो इस बुक ने उन सब चीजों को क्लियर किया है, उन सब चीजों को रिफ्यूट किया है इन द लाइट ऑफ कुरान, हदीस एंड फ्रॉम द इंटरप्रिटेशंस या फिर फ्रॉम द स्टांसेस ऑफ द सलफ्स, द बेस्ट ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये बुक देती है अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स इनहेरेंट कुफर एंड मैनिफेस्ट शिर्क। डेफिनेशन से वो शुरू करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस यानी पीपल एंड क्रेटस यानी गवर्नेंस, a system where people legislate laws through representatives contrary to the teachings of Islam, where Allah alone has a right to legislate. उसके बाद वो कहते हैं कि what are the key issues with democracy। वो 2 पॉइंट्स देते हैं, मैं आपको तीसरा पॉइंट अपने आप से बता दूंगा। तो पहला वो पॉइंट ये बताते हैं कि it assigns legislative authority to humans, जबकि इस्लामिक सिस्टम में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अल्लाह के पास होती है शरिया लॉ में। कंफ्लिक्टिंग विद तौहीद, यानी कि जिस तरह इस्लामिक सिस्टम में सोवरेनिटी अल्लाह अलमाइटी की होती है, डेमोक्रेटिक निज़ाम में बिल्कुल उलट होता है, इंसान के पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है। जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं पार्लियामेंट में, वो लेजिस्लेशन करते हैं और उनके कानून लागू होते हैं, ना कि अल्लाह का शरिया का निज़ाम। दूसरा पॉइंट, एलिवेट्स ह्यूमन डिजायर्स अबव अल्लाह's डिवाइन रेवलेशन। इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, इंसान जो अपने मफाद के लिए चीजें करता है, वो चीजें प्रोमिनेंट होती है, ना कि अल्लाह का जो कानून है, जो अल्लाह कुरान और सुन्नत में हमें थ्रू द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बयान करते हैं कि ये आपने करना है, ये हलाल है आपके लिए, ये हराम है आपके लिए। डेमोक्रेसी में बिल्कुल इसका उलट हिसाब होता है। डेमोक्रेसी में जो इंसान चाहता है उसके पास जब तक मेजॉरिटी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला असूल यही है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तब तक वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है डेमोक्रेसी में। और तीसरा, मैं हमेशा डेमोक्रेसी का ये फ्लॉ बताता हूँ कि डेमोक्रेसी उस कंट्री में, उस टेरिटरी में चल ही नहीं सकता जहाँ पे लोग बाशऊर ना हो। अगर लोग फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया की जो रेशियो है, एजुकेशन की परसेंटेज, लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ कैसे डेमोक्रेसी चल सकता है। और एक और फ्लॉ ये भी है कि एक फार्मर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इन सब का मैंडेट, इन सब का वोट जो होता है वो बराबर होता है। यानी कि एक पढ़ा लिखा भी उतना ही हैसियत रखता है एक डेमोक्रेटिक निजाम में जितना एक अनपढ़ जाहिल फार्मर रखता है, अनपढ़ जाहिल सफाई वाला रखता है।
تو یہ بالکل اٹ گوز اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام، جس میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو یہ 3-4 فلاس ہے ڈیموکریسی کے، اور قرآنک ایویڈنس وہ پیش کرتے ہیں کہ چیپٹر 42 ورس 21 میں قرآن کے have they other associates who have prescribed another law for them that has not been issued by Allah. اور chapter 25 verse 43 to 44 have you seen him who has taken his own desire as his God. یہ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. تو کنکلوژن اینڈ پہ یہی نکلتا ہے کہ ڈیموکریسی از ڈیمڈ compatible with Islam as it constitutes کفر and شرک، یعنی ڈیموکریسی میں کفریہ اور شرکیہ اصول ہیں. بات کرتے ہیں وہ الیکٹورل پروسیسز اور اٹس implications upon the voters، یعنی کہ الیکٹورل پروسیس کیا ہوتا ہے، کس طرح چلتا ہے، اور ووٹرز کو کیا کرنا چاہیے. ایز مسلمس ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم انوالو ہیں، یعنی ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں. elected or representatives to legislate law based on public will, not divine guidance. یعنی کہ جب تک ان کے پاس اتھارٹی ہے وہ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں. ان کو پارلیمنٹ میں جیسا پارلیمنٹری سسٹم میں ان کو اتھارٹی چاہیے، یا پبلک جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں اتھارٹی، وہ ووٹ ہوں گے، وہ پھر وہ ریپرزینٹ کر کے لیجسلیٹ کریں گے، ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنس کے آرٹیکلز بنائیں گے، امینڈمنٹس کریں گے، اور اس طرح وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ چینجز لاتے رہتے ہیں، نہ کہ اللہ کی جو شریعت دی ہوئی ہے، جو ڈیوائن ریولیشن ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے میرا دین قائم کرنا ہے اس زمین پر، اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. The role of voters fighting individuals authorized representatives to commit shirk through man-made laws. اور اس پر شیخ عبد القادر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ voters delegate representatives to legislate laws to establishing laws beside Allah. یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ شرک کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں کہ ووٹرز اپنے آپ کو خدا بنا کر لیجسلیٹ کرتے ہیں، یا پھر جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ لیجسلیٹ کر کے اپنے لاز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا خدا ایک ہے، اللہ ہے، اور اسی کا جو دیا ہوا نظام جو ہے، دی ہوئی شریعت جو ہے وہی قائم ہوگی. اس کے علاوہ آپ جو بھی نظام، آپ جو بھی شریعت قائم کریں گے، جو بھی طور طریقہ اپنائیں گے، وہ اللہ کے جو نظام ہے اس کے ساتھ کنفلکٹ کرے گا، کنٹریری ہوگا. ٹھیک ہے، تو سپورٹنگ کفر از ایکویولنٹ ٹو کمیٹنگ کفر. اور یہ اس بک کا ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک کنکلوژن ہے کہ اگر آپ جو کفر ہے اس کو سپورٹ کریں گے، آپ شرک کو سپورٹ کریں گے، تو وہ ایکویٹ کرتا ہے، وہ برابر ہے ٹو کمیٹنگ کفر. اگر آپ کفر کے نظام میں انوالو ہوں گے، آپ انڈائریکٹلی کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ریفیوٹ کرتے ہیں the doubts related to participation in democratic elections. ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا آرگیومنٹ دیا جاتا ہے لبرل مسلم، سیکولر مسلمس جو کہ ڈیموکریٹک نظام کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں the participation of Prophet Yusuf علیہ السلام as a minister. وہ کہتے ہیں کہ Prophet یوسف علیہ السلام role in Egypt as participation in non-Islamic systems. اس کی ریپوٹیشن اس بک میں دی گئی، مگر یوسف علیہ السلام governed according to divine laws, not by man-made laws. مجاہد وہ نریٹ کرتے ہیں کہ the king of Egypt entered Islam under Yusuf's influence. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے انفلوئنس سے، جو اس وقت کنگ ہوا کرتا تھا، not the pharaoh, king، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنگ ہوا کرتا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی جو یعنی کہ امپلیمنٹیشن تھی آف ڈیوائن ریولیشن، اس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے. تو the context of his governance does not align with democratic systems. یعنی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی جو گورننس تھی وہ بالکل اس کے پیرل تھی جو کہ خدا نے یعنی ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اس سے انفلوئنس ہو کر، اس سے متاثر ہو کر جو کنگ آف ایجپٹ تھا وہ اس سے متاثر. ٹھیک ہے، دوسرا رول وہ پیش کرتے ہیں لبرل یا سیکولر مسلمس یا جو بھی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں the lesser of the two evils is chosen. The lesser of the two evils is chosen. یعنی کہ جو کم خطرناک ہوگا، جو ایبلش ہوگا، جو کم زیادہ یعنی کہ جو ان دونوں
ایونٹس میں سے جو بہتر ہوگا اس کو ہم چوز کریں گے. اور یہ آرگومنٹ ہم نے بہت سنا ہے ریسنٹلی جو امریکہ یو ایس میں الیکشنز ہوئے ہیں, ہم نے یہ بہت آرگومنٹ سنا ہے کہ ڈیموکریٹس تو ایسے ہیں لیکن ٹرمپ اتنا برا نہیں ہے اس لیے ہم ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو کلیم وہ کہتے ہیں کہ voting less harmful candidate is permissible to avoid greater harm. اگر آپ ایک مسلم ہیں, آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہیں, فار ایگزامپل امریکہ میں ہیں, اور آپ کے پاس آپشنس ہیں کہ آپ ان کو ووٹ کر سکتے ہو, ان کو ووٹ کر سکتے ہو, ان کو ووٹ کر سکتے ہو. آپ کے سامنے دو بائی پارٹیزن ایک سسٹم ہے جس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس ہیں. اس سے آگے بھی آپشنس ہیں, لیکن آپ ان دونوں کو آپ چوز کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کو ڈیموکریٹس نظر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹس نے پچھلے 20 سالوں میں کیا ہے. LGBT کو پروموٹ کرتے ہیں, جینوسائڈس میں وہ حصہ لیتے ہیں, اور ڈفرینٹ ایجنڈاز پروموٹ کرتے ہیں, فیمنزم کو وہ پروموٹ. آپ کو وہ پسند نہیں ہے. پھر آپ ٹرمپ کی اسپیچز دیکھتے ہو کہ ٹرمپ بالکل ڈیموکریٹس کے مخالف ہیں, اور ٹرمپ اپنے آپ کو اینٹائی وار کہتے ہیں, اور اینٹائی اسلام بھی ہیں, اینٹائی مسلمس بھی ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا ڈیموکریٹس ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹس تو غلط ہے لیکن ٹرمپ تھوڑا کم غلط ہے, تو میں ٹرمپ کو چوز کروں گا. تو اس کو ریفیوٹ کیا ہے اس بک میں. ریفیوٹیشن میں کہتے ہیں کہ دس رول اپلائز اونلی when both options are unavoidable. اگر دونوں آپشنز جو ہیں آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے, ورنہ آپ جان کو خطرہ ہے, آپ کے یعنی جان مال ہر چیز کو خطرہ ہے, صرف اس میں آپ یعنی کہ فورسفلی اگر آپ کو کہا جا رہا ہے تو صرف تب پاسبل ہے یہ چیز. ورنہ اگر آپ کے پاس ووٹ کرنے کا چوائس ہے, آپ کے پاس ووٹ نہ کرنے کی چوائس ہے, تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کفر میں حصہ لینے کا. کہتے ہیں کہ which is not the case in elections. ڈیموکریسی میں آپ کے پاس فلی چوائس ہوتی ہے کہ آپ ووٹ کرنا چاہتے ہو, آپ جس مرضی کو ووٹ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی فلی مرضی ہے, آپ کی فلی چوائس ہے. کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا, فورس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. Participating in shirk is a greater evil than abstaining from voting. کہ وہ وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ڈیموکریٹک طاغوتی نظام میں آپ ووٹنگ سے ابسٹین کرتے ہو تو آپ پہ کوئی یعنی کہ آپ کو جو اتھارٹی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے پاس بالکل چوائس ہے. لیکن اگر آپ یہی سوچ کے کہ دس گائے از the lesser of the two evils, یہ تھوڑا کم خراب بندہ ہے, آپ اس کو ووٹ دے دیتے ہو اس بڑے ایول سے بچنے کے لیے, تو آپ انڈائریکٹلی شرک کر رہے ہو. تیسرا جو رول ہے کہ the benefit is taken over the harm. یعنی کہ پچھلی والی ہی بات آتی ہے لیکن تھوڑی سی ایڈوانسڈ یہ چیز ہے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ووٹنگ کین برنگ بینیفٹس ٹو دا مسلم کمیونٹی. فار ایگزامپل ہم نے ریسنٹلی یہی دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اپنے اسٹیجز پر, اپنے اسپیچز پر عربس ریپرزنٹیٹیوز کو لاتا ہے, عربس آرگنائزیشن سے یونینز کو لاتا ہے. فار ایگزامپل جو امریکن عربس ہیں, جو مسلم عربس ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کی کچھ یونینز بنی ہوئی ہیں, اور وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ قانون جو ہیں ہم ان کو انفلوئنس کریں. کہ فار ایگزامپل ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اذان دیں 24/7, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لینڈ خریدیں اور اس پہ مسجدیں بنائیں, اور حلال شاپس وغیرہ ہو, حلال مسلم کمیونٹیز ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کی چکر میں ٹرمپ نے جو ہے وہ مسلم عربس کو اسٹیج پر لے آیا, مسلم عربس کو ریپرزنٹیشن دی, اور یعنی کہ اپنے مفاد, اپنی ووٹنگ, اپنے جو سیٹس ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے وہ لے آیا ان عرب مسلم کو اسٹیج پر, تاکہ ان کو یہ لگے کہ ٹرمپ تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, ہم کیوں نہ ٹرمپ کو سپورٹ کریں. اور اس طرح ایک جو اگر یونین کا ہیڈ ہے, یونین کا چیئرمین ہے, وہ اگر کہے گا کہ ہاں ٹرمپ تو اچھا بندہ ہے, وہ اسپیچ پر کہے گا کہ یار ٹرمپ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, ہم ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس طرح جو اس یونین میں جو ممبرز ہیں اور جو اس سے انفلوئنس لوگ ہیں وہ سارے ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے, اور انڈائریکٹلی وہ بھی شرک کر رہے ہیں. تو ریفیوٹیشن میں وہ کہتے ہیں کہ benefits cannot justify actions that compromise توحید. یعنی کہ آپ مسلم کی پہلی پرائیورٹی توحید ہونی چاہیے, آپ کی پہلی پرائیورٹی, پہلی پریفرنس توحید ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہو جو کہ توحید کو کمپرومائز کرتی ہے, توحید کے کنٹریری جاتی ہے, یا توحید کو یعنی کہ جسٹیفائی نہیں کرتی, تو آپ کفر ہی کر رہے ہو, اور آپ کی وہ چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور اس میں قرآنک ایویڈنس وہ دیتے ہیں چیپٹر 2 verse 219 کی کہ in them alcohol and gambling no benefit for men, their sin is greater than their benefit. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے کہ گیمبلنگ اور الکوہل میں بینیفٹ ہے,
کیا ہو سکتے ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو انسرٹینٹی کی وجہ سے کیا ہے، الکوہل آپ کو ٹیمپرریلی مزہ دے سکتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ڈرائیو کر رہے ہیں تو کتنے زیادہ ایکسیڈنٹ کے چانسز پروبیبلٹی ہو سکتی ہے، اور آپ کے نروس سسٹم، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم، آپ کے باڈی کے سسٹمز کو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو جو سن ہے یا ایول ہے یا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے، وہ یعنی کہ اوور لیپ کر دیتا ہے اس تھوڑے سے اچھے کو. 1% اگر اچھا ہے، 99% اگر برا ہے اس میں، تو برا جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اوور دا گڈ. تو اس کیس میں آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس پورے 99% ایول کی وجہ سے یا 99% بری چیز کی وجہ سے آپ اس چیز کو اوائڈ کرو. چوتھا رول وہ بتاتے ہیں کہ ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز. سیکولرز یا لبرلز کلیم کرتے ہیں کہ گڈ انٹینشنز سچ ایز بینیفٹنگ مسلمز میکس ووٹنگ پرمیسیبل. جس طرح پچھلی جو رول میں بات ہوئی ہے کہ عربس جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے لیے یہ کرے گا، ٹرمپ ہمارے لیے یہ پالیسیز لائے گا، پرو مسلمس کی پالیسیز ہیں فار امریکن عربس. تو بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریپوٹیشن وہ دیتے ہیں کہ سنز ریمین سنفل ریگارڈلیس آف انٹینشن. کہ اگر آپ کی انٹینشن بھی پیور ہو لیکن آپ توحید کو کمپرومائز کر رہے ہو، آپ ایک گناہ کر رہے ہو، تو ریگارڈلیس آف یور انٹینشن آپ جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہے تو غلط ہے، ریگارڈلیس آف یور انٹینشن. اور اس میں امام غزالی کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہ a sin cannot be turned into obedience by good intention. یعنی کہ ایون دو کہ آپ کی انٹینشن اچھی ہے، آپ چاہتے ہو کہ فائدہ ہو، لیکن آپ ایک گناہ کر رہے ہو. یعنی کہ جس طرح آپ چوری کے مال پر زکوٰۃ دے رہے ہو، بہت ہم نے کہاوت یہ سنی ہے کہ چوری کے مال پر زکوٰۃ دینا، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ گناہ کر رہے ہو تو اس پہ آپ کی انٹینشن بے شک اچھی ہو، گناہ ہے. ٹھیک ہے. ففتھ رول وہ دیتے ہیں کہ کمانڈنگ دا گڈ اینڈ فاربیڈنگ دا ایول. یہ امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے جو کہ قرآن میں ایک بہت اچھا فریم ورک ہے، ایک بہت اچھا پرنسپل ہے فار مسلمس. سیکولرز لبرلز کلیم کرتے ہیں کہ ووٹنگ سپورٹس گڈ پالیسیز اینڈ اپوزز ایول. یعنی کہ ووٹنگ سے آپ پالیسیز چوز کر سکتے ہو، اچھی پالیسیز چوز کر سکتے ہو. آپ یہ بھی چوز کرتے ہو کہ ایول جو ہے آپ اس کا انکار کر سکتے ہو. فار ایگزامپل ٹرمپ کی اگر پرو عرب امریکن پالیسیز تھیں اور ڈیموکریٹس کی تھی جو اینٹی مسلم اینٹی اسلام پالیسیز تھیں، تو آپ ٹرمپ کو ووٹ کرتے ہوئے آپ اپنے مفاد کو بھی مد نظر رکھ رہے ہو اور ٹرمپ کو چوز کرتے ہوئے آپ ڈیموکریٹس کا انکار کر رہے ہو. لیکن دس از ناٹ دا کیس. وہ اس کی ریپوٹیشن بھی دیتے ہیں کہ پارٹیسپیٹنگ ان الیکشنز از اٹ سیلف این ایول ایکٹ انڈرمائننگ توحید. کہ اگر آپ الیکشنز میں اس مینیفیسٹ شرک میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو، آپ اس ڈیموکریٹک نظام میں اگر آپ انوالوڈ ہو، تو ریگارڈلیس آف یور انٹینشن، ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ، آپ توحید کو انڈرمائن کر رہے ہو. آپ ان لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہو جو ایک طاغوت ہے، ایک طاغوتی نظام میں ہے، جو خود اپنے آپ میں ایک طاغوت ہے اور جو اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں. آپ ان کو الیکٹ کر رہے ہو ایز اے ریپرزینٹیٹو، اور اس سے توحید جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، توحید جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے. تو آپ کا جو یہ کلیم ہے کہ فاربیڈنگ گڈ یعنی سپورٹنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول، تو یہ کام نہیں کرتا یہاں پہ. اور اس میں ابن تیمیہ کو نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ کمانڈنگ گڈ دیٹ لیڈس ٹو گریٹر ایول اٹ سیلف از این ایکٹ آف ایول. کہ آپ ایسا یعنی کہ آرڈر کرو یا حکم دو کہ جس میں کمانڈنگ گڈ دیٹ لیڈس ٹو گریٹر ایول اٹ از اٹ سیلف این ایول. یعنی کہ آپ اگر حکم دو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام اچھا ہے، جبکہ وہ کام غلط ہے، تو وہ کام ہی یعنی کہ آپ کا جو کمانڈ ہی ہے وہ غلط ہے. یعنی کہ آپ آٹومیٹیکلی انڈائریکٹلی آپ شرک کو یعنی کہ ایکسیپٹ کر رہے ہو، آپ کفر کو ایکنالج کر رہے ہو، انڈورس کر رہے ہو. وہ رول دیتے ہیں کہ نیسیسٹی پرمٹس دی انلافل. کہ آپ پہ اگر نیسیسٹی ہے تو آپ
ان لافل جو حرام کام ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک آئی لینڈ پہ ہو, آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہے, آپ کو آپ کھا سکتے ہو آپ, تو یہ آپ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر نیسیسٹی ہے, یعنی کہ ایک ایول ہے, ہم اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ایک شخص اینٹی مسلم ہے اور ایک طرف ایک شخص جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی فائدہ مند ہے, تو ہم کیوں نہ اس فائدہ مند شخص کو چوز کریں, جبکہ اگر دوسرا شخص آ گیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو یہی کلیم ہے کہ پارٹیسپیشن از نیسیسری ٹو پروٹیکٹ مسلم انٹرسٹ, کہ جب تک ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, جب تک ہماری پریزنس نہیں ہوگی ان الیکشنز, تو تب تک مسلمس کے جو انٹرسٹ ہیں ان دیٹ ڈیموکریٹک سسٹم, ان دیٹ ویری ڈیموکریٹک سسٹم, کیسے یعنی کہ مسلم کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے یا پریزرو ہوں گے. ریفیوٹیشن وہ دیتے ہیں کہ نیسیسٹی ڈز ناٹ پرمٹ شرک اور کفر, یعنی کہ آپ چھوٹی جو اگر ایک چیز ہے, فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ سور کا جو گوشت ہے آپ کھا سکتے ہو اگر آپ کے پاس آپ کو خدشہ ہے کہ آپ مرنے والے ہو آف میل نیوٹریشن, آپ اسٹارو کر سکتے ہو, یا پھر آپ کو اتنی بھوک لگی ہے کہ آپ کے پاس آس پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ تھوڑی سی اماؤنٹ میں آپ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو, اتنی اماؤنٹ میں کہ آپ زندہ رہ سکو, آپ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہ سکو انٹل کہ آپ کو کہیں سے کھانا نہ مل جائے. لیکن آپ یہ اس بات پہ غور کریں کہ وہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے, کیونکہ ایک مسلمان جو پہلی پریفرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توحید کو مینٹین کرنا. اگر اس نے توحید کو کمپرومائز کر لیا ایٹ دا ویری مومنٹ کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے, وہ جو بھی غلط کام کر رہا ہے جس سے توحید کمپرومائز ہو رہا ہے, توحید کو نقصان پہنچ رہا ہے, ویری مومنٹ وہ ایک کافر بن جاتا ہے, وہ ایک ڈس بلیور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ابن تیمیہ نے کہا تھا. اور 7th رول جو ہے کفر از ایکسکیوزڈ ڈیو ٹو کمپلشن, یعنی کہ کلیم ڈائر سرکمسٹانسز کمپل مسلمز ٹو ووٹ. فار ایگزامپل جیسے امریکہ کی جو ایپس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایک جینوسائڈ کر رہے ہیں فلسطین میں, اور یہ ایک بہت ڈائر مومنٹ ہے کہ ہم اس پورے جو جینوسائڈ ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں تھرو ووٹنگ. ٹرمپ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے, سیلف پروکلیم کرتا ہے ایز این اینٹی وار پرسن, اینٹی وار پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ. ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں جب آؤں گا آفس میں آؤں گا, میں آفس کو ازیوم کروں, پریزیڈنٹشپ مجھے ملے گی تو میں غزہ میں جنگ بندی کرواؤں گا, میں غزہ میں جنگ رکواؤں گا. تو اس چیز کو ہم پرمٹ کرنے کے لیے تاکہ جنگ رک جائے, ایک بہت ڈائر سرکمسٹانسز ہے مسلم امہ پر, اور ہم ان سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے ہم پر یہ مجبوری ہے کہ ہم اس تھوڑے سے بھی یعنی کہ ڈائر سرکمسٹانسز ہیں ہم پر, ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو یعنی کہ ہم یہ ایون کر سکتے ہیں, ہم ووٹ کر سکتے ہیں. تو ریفیوٹیشن انہیں یہ دی گئی ہے کہ ٹرو کمپلشن ریکوائرز ڈائریکٹ unavoidable coercion which is not present in voting scenarios, یعنی کہ ٹرو کمپلشن اگر آپ پہ اتنی زیادہ مجبوری ہے تو آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے, آپ یہ چوز نہیں کر سکتے. کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ توحید جب کمپرومائز ہو رہی ہے تو آپ پہ یہ نہیں ہے, آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ چوز کرو ایک ایسی چیز جس سے آپ کا توحید جو ہے وہ کمپرومائز ہو, آپ کفر کی حالت میں چلے جاؤ, آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ. اور وہ کہتے ہیں والنٹری پارٹیسپیشن انویلیڈیٹس کلیمز آف کمپلشن, کہ آپ اگر والنٹرلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو اس شرک میں, اس چیز میں, اس ایون میں, تو انویلیڈیٹس کلیمز آف کمپلشن, یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا کنپلشن نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the ruling upon those who participate in democratic elections, یعنی کہ یہ جو آگے انہوں نے کچھ پیراگرافس دیے ہوئے ہیں, یعنی کہ 7 جو رولز ہیں وہ یہاں تک ختم ہو گئے ہیں. انہیں ہر چیز کو with proofs and refutations claims کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لی ہے بک میں. اب جو ہے سمریز یعنی کنکلوژنس کی طرف وہ آ رہے ہیں, اور اس پہ یعنی کہ پوری بک کا جو لب لباب ہے, پوری بک کا جو ایک ہارٹ یا کور ہے, وہ یہ کچھ پیراگرافس ہیں کہ یعنی کہ بک کا جو ٹائٹل تھا ڈاؤٹس ریگارڈنگ دا رولنگ آف ڈیموکریسی ان اسلام. اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ریڈرز ہیں
یا پھر جو بھی مسلمس ہیں جو کہ ڈیموکریٹک نظام میں ہیں ان کو یہ پتہ لگ سکے کہ اگر ہم ڈیموکریٹک نظام میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, ہم ووٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یا پھر ہم اس ڈیموکریٹک نظام کا حصہ بن سکتے ہیں ایز ریپرزینٹیٹیوز یا کینڈیڈیٹس یا نہیں بن سکتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ان الیکشنز از کلاسیفائڈ ایز کفر. آپ اگر الیکشنز میں خود ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان ڈیموکریٹک سسٹم, آپ الیکشنز میں خود اگر ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں یا پھر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو وہ کفر ہے. آپ ڈیلیبریٹلی اگر پورے ہوش و حواس میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ یا تو کھڑے ہوئے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ ایز اے ریپرزینٹیٹیو یا پھر آپ ووٹ دے رہے ہیں ان اے ڈیموکریٹک سسٹم, آپ کفر کر رہے ہیں. However, most participants are considered ignorant of the implications and are not immediately deemed disbelievers. وہ کہتے ہیں ایک ایکسیپشن دیتے ہیں, کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جو ڈیموکریٹک نظام ہے یہ ایک طاغوتی نظام ہے اور یہ کفر کا نظام ہے. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے, ایک کفر کا نام ہے, ایک شرک کا نام ہے, اس میں ایک مینیفیسٹ شرک ہے, اور تب بھی وہ ڈیلیبریٹلی پورے ہوش و حواس میں ایز اے سین ایڈلٹ وہ ووٹ کریں تو وہ کفر کر رہے ہیں اور اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اگنورنٹ ہے آف دا فیکٹ کہ اس کو نہیں پتا کہ ڈیموکریسی کفر کا نظام ہے, ڈیموکریسی کے اندر ایک مینیفیسٹ شرک ہے, اور وہ پھر ووٹ کر لیتا ہے تو believer at that very point, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. تو obligation کیا ہے, کہتے ہیں on the realities of democracy and the consequences of their actions. یعنی کہ وہی ہم نے جو پہلی باتیں کی تھی پچھلے سیشن میں کہ ایک مسلم کو پولیٹکس کا پتہ ہونا چاہیے, اور کیونکہ اسلام کے اندر ہی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, ایک پولیٹیکل اسپیکٹ آف اسلام ہے جس کو ہم پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں ٹرمز میں, اور ایک مسلم کو پتہ ہونا چاہیے, سیرت سے اس کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو کمپینینز تھے آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیسے پولیٹکس کی ان مکہ ایز ویل ایز مدینہ اور جہاں بھی انہوں نے ہجرت کی. تو ایک مسلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس سسٹم میں رہ رہا ہے, کیا وہ خدا کا سسٹم ہے, کیا وہ خدا کا سسٹم نہیں ہے, اور اس کی کیا اوبلیگیشنز بنتی ہیں, کیا فرائض بنتے ہیں ان دیٹ ویری سسٹم. تو ایک مسلم کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اباؤٹ پالیٹکس, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس سسٹم میں رہ رہا ہے. اور ڈیموکریسی اسپیشلی کیونکہ موسٹ آف دا ورلڈ یعنی آلموسٹ 70+% یا 75+% آفٹر دا کولڈ وار ڈیموکریٹک ٹرانزیشن میں گیا ہے, یعنی ڈیموکریسی کی طرف نظام ان نے ختم کر دیا ہے, ڈکٹیٹرشپ اور فیشزم کو ان نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ڈیموکریسی کی طرف کنٹریز شفٹ ہوئے ہیں, اسٹیٹ شفٹ ہوئے ہیں. تو اب کیونکہ ہم جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں, ہم ہر دوسرے ملک پہ ہمیں ڈیموکریٹک نظام تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا اوبلیگیشنز بنتی ہیں ان دیٹ سسٹم, ٹھیک ہے, اور ہمارے ایکشنز ہیں ان کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے ووٹ دینے سے ہم اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے کانسیکوینسز ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. کنکلوژن میں وہ یہ دیتے ہیں کہ مسلمس مسٹ ریمین اسٹیڈفاسٹ ان پریزرونگ توحید, یہ مین چیز ہے, and avoid systems that conflict with Islamic principles. Alternatives such as peaceful demonstrations and lawful political activities are encouraged. انہوں نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے کہ فار ایگزامپل آپ پیسفل ڈیمونسٹریشن دیتے ہو. فار ایگزامپل مسلم جو ہیں امریکہ میں بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں ایٹ اے اسمال لیول, نہ کہ ریبیلین. فلسطین کے لیے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ پالیسیز کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشن وغیرہ ہیلڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں انکریجڈ ہیں, یعنی کہ آپ اگر ایک کفر کے سسٹم میں ہو, آپ ان لوگوں سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ یہ پالیسیز لائیں. ہم ایز اے مائنورٹی اگر آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہم آپ کے ملک کو سرو کر رہے ہیں, تو آپ ہماری بات سنیں, آپ ہمیں پروٹیکشن دیں, آپ ہمیں ریسورسز دیں, آپ ہمیں فیسلٹیز دیں, ٹھیک ہے. اور کی ریمائنڈر وہ اینڈ پہ دیتے ہیں کہ avoid being misled by emotional appeals or misconceptions into actions that contradict Islamic teachings. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں لوگوں کو, اور مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں لوگوں کو. ایک
کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، جبکہ وہ چیز صحیح نہیں ہوتی اور وہ چیز غلط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے اسلامک ڈیموکریسی پہ تو میں زیادہ نہیں بات کر سکتا کیونکہ آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل اباؤٹ دی تھنگ. میں اسٹل کنفیوز ہوں کہ اسلامک ڈیموکریسی کی کیا حیثیت ہے، اور لیکن اس ٹاپک کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. مسلمس جو ہیں کافی ایموشنل ہوتے ہیں اباؤٹ تھنگس، تو یہی ہمیں ایز مسلمس ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم ہو ان چیزوں کا، ہمیں نالج ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ ہم میئر ایموشن سے ہم ڈرائیو نہ ہو. کیونکہ مسلمس موسٹلی آر ایموشنل، تو ہم اکثر ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے نالج ہو، ہمیں شریعت کا نالج ہو، اور اسلام ایز اے دین، اسلام کے بارے میں نالج ہو. تو یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایموشن سے ڈرائیو ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، مابس اور اس طرح ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اور کس طرح یعنی کہ موومنٹس کھڑی ہوتی ہیں جس سے نہ صرف امت میں سیکٹیرین ایشوز بڑھتے ہیں اور ڈویژنز بنتی ہیں، بلکہ فتنہ ہی فتنہ پھیل جاتا ہے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی سمری تھی اباؤٹ دیٹ.